पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। मौज़ूद सामीन गिरामी कदर, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दे रहे हैं कि आसमान से हर रोज़ एक फ़रिश्ता उतरता है जो इस बात का ऐलान करता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च कर रहा है उसको बेहतर नेमुल बदल दे। अब ये दुआ कबूल है या नहीं, इसके ऊपर इबहाम ही कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ही के हुक्म से कर रहा है, अल्लाह ही से कर रहा है। जिसने कबूल करनी है वही दुआ का हुक्म दे रहा, तो इसकी कबूलियत में राई बराबर भी शुबा मौजूद नहीं है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है और इतनी बड़ी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुराने वक्तों में एक शख्स हुआ करता था, उसने बादलों में आवाज़ सुनी, क्या फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के खेत में जाकर पानी को बरसा। वो बंदा उस बादलों के ताक़ुब में चल पड़ा, बड़ा हैरान हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या मामला है कि बादलों में से किसी शख्स के नाम की आवाज़ आ रही है। ये भी देखें, ये भी फ़ज़ाइल के ऊपर ये बात भी दलालत करती है, ये भी किसी चीज़ की फजीलत के ऊपर है कि आसमान के ऊपर एक टुकड़ा बादल का, उस टुकड़े में से निदा आ रही है, और निदा लाजमी बात है फरिश्तों की है, बादल का टुकड़ा नहीं बोल रहा, बल्कि फरिश्ते हुक्म दे रहे हैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के बाग में जाकर बरसा, अल्लाह ही के हुक्म से बरस रहा है। अकेली ये बात भी फजीलत के ऊपर दाल है। अब वो बंदा उस बादल के टुकड़े के पीछे चल पड़ा। होता क्या है, देखता है एक वीरान सी जगह, एक सहरा सा है, वहां पर दाएं भी सहरा, बाएं भी सहरा, आगे भी सहरा, पीछे भी सहरा, दरमियान में एक खेती है, सरसब्ज़ शादाब लहलहा रही है, फसल है, खड़ी है, और बादल ऐन उस फसल के ऊपर, उस टुकड़े के ऊपर जाता है और पानी बरसाना शुरू कर देता है। पानी बरस जाता है, फसल और खिल जाती है। अब उस बंदे का ताज्जुब और बढ़ जाता है, हैरत और इस्तेजाब में इजाफा होता है। वो कहता है मैं ज़रूर इस बात की खोज लगाऊंगा कि मामला क्या है। बंदे को ढूंढता है, ये किसका खेत है, ये किसकी फसल है, ढूंढता ढूंढाता उस बंदे के पास पहुंच जाता है। बंदे से पूछता तू मुझे बता माजरा क्या है। बंदा कहता है वजह क्या है। बस वो कहता मैं तुझे बताना नहीं चाहता, तू मुझे बता तू करता क्या है, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से तेरे बाग के ऊपर मैंने बादल को पानी बरसाते हुए देखा और अपनी आंखों से मुशाहदा किया। फिर उसको बताता कि मैंने बाकायदा आवाज़ सुनी है तेरे नाम की कि फलां की खेती के ऊपर बरसा। वो बंदा बड़ा खुश होता है, आंखों में पानी आ जाता है, और उस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो समझता है और वो अपनी राज को, नेकी को फ्या करता है। क्या कहता है, मैं जो भी फसल आती है, जो भी मेरी इनकम होती है, हज़रत उमर का वाक़या जो निसफ का नहीं या हज़रत अबू बकर का पूरे का नहीं, इस बात के ऊपर गौर करें, इस बात के ऊपर। वो कहता मैं अपनी फसल या आमदन के सिर्फ 3 हिस्से करता हूँ। 3 हिस्से का क्या मतलब, 33.33। क्या मतलब 33.33 के 3 हिस्से करो 100 पूरा होता है। 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा अपने लिए रख लेता हूँ, अपने घर वालों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, और एक हिस्सा इस फसल की दोबारा काश्त के लिए रख लेता हूँ, इस फसल के ऊपर लगाने के लिए, इसी की तिजारत के लिए, इसी के माल के लिए, इसी के असबाब के लिए, इसी के सारे अमूर के लिए, और तीसरा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च कर देता हूँ। ये 33% की बात हो रही है। फिर होता क्या है, इर्द गिर्द के लोग फसल तैयार करने की कोशिश करते हैं, हल जोतते हैं, दाना लगाते हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं हो पाता। मैं अल्लाह का नाम लेके 33% रकम को गरीबों में बांट के अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करके अल्लाह ही के उम्मीद लगा के दाने को ज़मीन में डालता, मुझे नहीं पता आसमान से बादल आता है, यहाँ पे आके बारिश बरसा देता। लोगों, ये वाकया कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है,
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے خبر دی ہے ماضی کی اقوام کی. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک الگ موضوع امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں, نیکیاں بھی اس کو ہر عمل میں زیادہ ملنی ہیں. کوئی بھی عمل کریں گے نیکی بھی ہمیں زیادہ ملنی ہے. جب پرانی امتوں کے افراد کے نام بادلوں پہ اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ وہ 33% خرچ کریں, تو اگر آج کا مسلمان میں اور آپ یہ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنا شروع کر دیں اس پرسنٹیج کے اوپر, تو پھر تو آسمان اور زمین ہمارے لیے سونا اگلنا شروع کر دے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا, صرف اللہ رب العزت نے 2.5% مطالبہ کیا ہوا ہے. یہ 33% تو نفلی بات ہو رہی ہے نا. حضرت عمر کی تو نصف نفلی بات تھی, حضرت ابوبکر کی ساری نفلی عبادات تھی. فرض 2.5% ہے, لیکن مسلمان اس 2.5% کو ادا نہیں کرتا. اس 2.5% تو بڑی دور کی بات ہے. میں آپ کے سامنے صحیح حدیث سے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. چند لقمے, تھوڑا سا مال بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ ہی کے عطا کیا ہوئے مال میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمارے سامنے امت کو بتلائی ہے کہ سابقہ امتوں میں 3 شخص ہوا کرتے تھے. ایک گنجا تھا, ایک کوڑی تھا, ایک نبینہ تھا. مشہور واقعہ آپ سب کے علم میں ہوگا. گنجے کو ایک مرتبہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا, اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال ہوں جس طرح باقی لوگ خوبصورت ہیں. میں اس بالچر کی بیماری کا شکار ہوں, گنجے پن کا شکار ہوں, مجھے بال مل جائیں. کہا تجھے بال عطا کر دیے جائیں گے. تجھے مال کون سا پسند ہے؟ جی مجھے گائے پسند ہے. جی گائے تجھے عطا کر دی جائے گی. اسی طرح کوڑی کے پاس جاتے ہیں, کوڑی بھی یہی مطالبہ کرتا ہے فرشتے سے کہ اگر میرا کوڑ دور ہو, باقی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں, آپس میں باہم ملتے ہیں, کوئی میرے قریب نہیں آتا, کوئی قریب پھٹکتا نہیں, کوئی قریب سے گزرے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا وغیرہ وغیرہ. مفہوماً آپ کے سامنے روایت کو رکھ رہا ہوں. مجھے بھی چاہیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. فرشتہ کہتا تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ شفا چاہیے. مال کون سا چاہیے جو تیرا پسندیدہ؟ مجھے اونٹ چاہیے. اس کو ایک اونٹنی حاملہ دے دی جاتی ہے, گنجے کو ایک حاملہ گائے دے دی جاتی ہے. اسی طرح جو تیسرا ان کا ساتھی ہوتا ہے نبینہ, یہ ساتھی کہنے کا مطلب ہے کہ اس دور کے افراد, وہ آپس میں واقفیت کا اس سے مراد نہیں ہے. اس دور میں یہ 3 لوگ ہوا کرتے تھے. تیسرا نبینہ, اس کے پاس بھی فرشتہ آتا, تجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو صرف بصارت چاہیے. میں نے سنا ہے دنیا میں رنگ بھی ہوتے ہیں, میں نے سنا ہے دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھول پھل, آسمان, سورج, ستارے. اگر مجھے آنکھ مل جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوگی. مال کون سا چاہیے؟ بکری بہت پسند کرتا ہوں. اس کو ایک حاملہ بکری دے دی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے, پھر جب فرشتے نے دیا آزمانے کے لیے, ان کی آزمائش آئی اور آزمائش مال میں آئی. 2.5% کی بات نہیں ہو رہی, صرف اللہ کی بارگاہ میں چند روپے خرچ کرنے کے اوپر بھی کئی دفعہ دیکھے کیسی آزمائش آ جاتی ہے. وہی فرشتہ, اللہ کہتا اب ان کو آزمانے کا وقت آ چکا ہے, مال بڑھ چکا ہے, میں نے اپنی رحمت کے ساتھ اونٹنی کے بچے, ان کے بچے اور مال کو وافر کر دیا, گائے کے بچوں کو وافر کر دیا, بکری کے بچوں کو وافر کر دیا, مال میں برکت ڈل چکی ہے. آزمانے کے لیے آتا ہے گنجے کے پاس, اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ عطا کرے گا؟ اللہ کے مال میں سے تجھے اللہ ہی کا نام دے کے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے مال دیا, اس مال میں سے میری کوئی ضرورت پوری کر دے. عام وہی جو آج کل ہمارے سیٹ کلچر ہوتا ہے, ہمارے ہاں وڈیرا کلچر ہوتا ہے. کون اللہ؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو جدی پشتی رئیس ہوں, میں تو برس سے جو آج تازہ کرپشن کر کے بھی امیر ہوا وہ بھی یہی کہتا ہے میں تو رئیس زادہ ہوں, میں تو خان زادہ ہوں, میں تو وڈیرا ہوں, میں تو فلاں ہوں. وہی الفاظ تکبر کے, وہی لہجہ دور حاضر کا, کہتا ہے میرے پاس تو یہ جدی پشتی مال ہے. اچھا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا تجھے یاد ہے تو کبھی گنجا ہوا کرتا؟ ہاں نہیں, میرے میں تو کوئی عیب ہی نہیں تھا, میرے میں تو کوئی بیماری نہیں تھی. اچھا اگر تو سچ کہتا ہے تو اگر تیری بات یہ سچی, کیونکہ وہ بات سچی نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری حالت میں واپس پلٹا دے. کوڑی کے پاس گیا, اس سے کہا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا, اتنے اونٹ دیے, ان میں سے کچھ خرچ کرتا ہے میرے اوپر اللہ کے لیے. یہاں پہ 2.5% یا جو گائے کا نصاب بنتا ہے, زکوٰۃ کا جو اونٹ کا نصاب بنتا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے واسطے اس سے کچھ مانگ رہا ہے, اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں سے مجھے بھی دے.
اور اموال میں حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، اللہ کلام حمید میں کہہ رہا ہے تمہارے مالوں میں غریبوں کا، سائلوں کا، محروموں کا حق ہے، اور وہ ایک الگ بحث ہے، زکوٰۃ کے مصارف بھی ہیں۔ کوڑی کے پاس جا کے بھی یہی جب مطالبہ کرتا ہو، کہتا میں تو رئیس زادہ ہوں، میں تو خانزادہ ہوں، میں تو بڑا، جناب یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے بڑی سٹرگل کی، میں نے بڑی محنت کی، میں نے کاروبار کو ایسے ترقی دی، اللہ کا، یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تو کبھی کوڑی نہیں تھا، پھر اللہ نے تیرے پہ فضل کیا، ایک دن تجھے شفاعت کی، تجھے مال دیا، نہیں مجھے نہیں دیا، اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی واپس پلٹ جائے گا اپنی حالت پہ۔ تیسرے کے پاس گئے، نبینا کے پاس، اس کے پاس جا کے فرشتے نے آزمائش کی، کیا کہا اللہ کے مال میں سے کچھ دیتا ہے؟ اس نبینا کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کہا کس کا واسطہ دے رہا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ وہ کس رب کا واسطہ دے رہا ہے؟ جس نے مجھے بینائی دی، جس نے مجھے مال دیا، جس نے مجھے یہ مال سارا عطا کیا، جا پوری وادی کے اندر جتنی بکریاں ہیں، اللہ کی قسم تو نے جس رب کا نام لے لیا اور جس کے لیے مانگ رہا ہے، یہ سارا مال اسی کی راہ پہ ہے، جا قربان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دونوں ناکام و نامراد ہو گئے، نہ دے کر ناکام و نامراد ہو کے واپس اپنی حالت میں پلٹ گئے، اسی طرح بیمار بھی ہو گئے اور مال سے محروم بھی ہو گئے۔ اور یہ نبینا صرف دینے کی نیت رکھتا تھا، دیا نہیں، صرف دینے کی نیت رکھتا تھا، اللہ نے اس کو مال بھی نہ دینے دیا اور اس کے مال میں برکت دی، اور فرشتے نے اس کو کہا آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی، تیرے دونوں بھائی، تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ لوگوں، انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے صحیح روایت رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد ہوا کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہنا، پتہ نہیں کتنے برس اللہ کو سجدہ کیا، عبادت کی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، عمر کی بات نہیں کر رہا، عبادت کی بات کر رہا ہوں، ریاضت کی بات کر رہا ہوں، 60 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، 60 برس تک پے در پہ ہم لگاتار اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ باہر نکلتا ہے اعتکاف سے، چشمے پہ پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ خوبرو لڑکی کھڑی ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ 60 برس کی عبادت، فتنے میں گرفتار ہوا، برائی میں مبتلا ہوا، تعلق قائم ہو گیا۔ تعلق قائم ہونے کے بعد فطری طور پہ تو نیک تھا، فطری طور پہ تو نیک ہی تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب دل کو چوٹ تو لگ چکی ہے، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ ایک سائل آیا، کہا اللہ کے نام پر کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا ہے، دل مردہ ہے، دل افسردہ ہے، اپنے کھانے کے لیے 2 نان کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، لیکن تو نے مانگے ہیں، اللہ کے لیے میں تجھے دیتا ہوں۔ خدا کا کرنا کیا ہوا، اس کو اسی وقت موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا اور تولا جائے گا بھی قیامت کے دن۔ یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کر کے بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ وزن کو تولا گیا، یہ مستقبل کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن بات چونکہ یقینی ہوتی ہے اور نبی کی بات سچی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ماضی کے اعتبار سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 برس کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور ایک لمحے کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا۔ لوگوں، یہاں پہ یہ زنا کی سنگینی کے اوپر بھی بات ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 60 برس کی نیکی ایک پلڑے میں، ایک وقت کا زنا ایک پلڑے میں، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب انجام کیا ہے کہ برائی کا پلڑا بھاری ہے تو جہنم میں چلے جانا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وحشت زدہ رہ جائے گا، حیرت زدہ رہ جائے گا کہ 60 برس کی نیکیاں ایک وقت کا گناہ کھا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تو میں پکڑا گیا۔ پھر نان کے وہ 2 ٹکڑے اس کے دائیں پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ معزز سامعین گرامی، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان برائی کرے اور انفاق فی سبیل اللہ کرے، یہ صرف آپ کو اہمیت کا ادراک کروانا مقصود ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی نیکی ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ ہر بندہ
اللہ رب العزت کلام حمید میں خود کہہ رہے ہیں، بندہ یہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب بھی بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا اور پردے اٹھ جاتے ہیں تو وہ پردہ اٹھنے کے وقت کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اللہ 3 منٹ دے دے، مفہوماً کہہ رہا ہوں 2 منٹ دے دے، 2 نہیں 1 منٹ دے دے، 1 مرتبہ اس موت کو اخرتنی، 1 مرتبہ اس کو ذرا ٹال دے، میں دنیا میں واپس جا کے تیری بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ صدقے کی اہمیت انسان کو پہلے ہی لمحے میں اس کا شعور اور ادراک دیکھے، موت کی گھاٹی میں اترتے ہی سب سے پہلا ادراک صدقے کی اہمیت کا ہوگا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ اگر تو میری موت کو ٹال دے، مجھے واپس بھیج دے، اور اس کی خواہش کیا ہوگی؟ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور بھائی زمین و آسمان کے سارے کا سارا تو مالک نہیں ہے، اللہ نے تو تیرے سے دنیا میں صرف 2.5% کا مطالبہ کیا، تو کہہ رہا میں پوری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا، اور زندگی میں تجھے موقع نہیں ملا۔ تیری عمر تو 30 برس تھی، 40 برس، 60 برس، 70 برس زندگی کے تجھے موقع نہیں ملا۔ آج تو اللہ سے صرف 3 منٹ مانگ رہا ہے کہ 3 منٹ دے دیے جائیں، میں ساری جائیداد اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں گا۔ تجھے تو 60 برس کی مہلت ملی، تو اس زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکا۔ اب موت کو سامنے دیکھ کر، حقیقت کو سامنے دیکھ کر تو یہ اللہ سے مذاق کرتا ہے؟ اصل میں ایمان بھی بالغیب ہے۔ جب پردے اٹھ جائیں اعمال قبول نہیں ہوتے۔ پردے اٹھنے سے پہلے ہاں انسان نیکی کر جائے، انسان پردہ اٹھنے سے پہلے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کما لے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت جب انسان کو ادراک ہوگا نا کہ میں اگر انفاق کرتا تو میرے لیے ریلیف ہوتی۔ یہ کیوں ادراک کیوں ہوا؟ مشکلات دیکھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل مال گنجے سانپوں کی طرح انسان کو کاٹے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس وقت ان کو آگوں میں ڈالا جائے گا تو ان کی پیشانیوں کو، ان کی کمروں کو، ان کی جنوب کو اس مال سے داغا جائے گا، یعنی سونا چاندی ہیرے جواہرات، ان کو پگھلا کے انہی سے داغا جائے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ مال کو کٹھا کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی متعدد آیتیں ہیں جمع کرنے اور انفاق نہ کرنے کے حوالے سے۔ تو الذی جمع مالہ، جو بندہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وعددہ، اور گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کا مال باقی رہنا۔ 30ویں پارے کی متعدد آیات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، انفاق نہ کرنے کے اوپر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو مال و دولت کی ہوس مقبروں تک لے آئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو لالچ اور ہوس ہے نا انسان کے اندر ایسی ڈال دی گئی ہے کہ ایک وادی بھی اگر سونے کی ہو نا، مال و دولت کی، تو انسان خواہش کرے گا میرے پاس دوسری ہو، 2 ہو تو تیسری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی یا بکرا ذبح ہوا تھا، اس کا کچھ گوشت بچا ہے، کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں، ایک شانہ باقی ہے، یا ایک دستی، ایک ران باقی ہے، صرف ایک حصہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف وہی باقی نہیں، باقی جو تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا وہ باقی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ کے ہاں اسے پالے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر عمل بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اپنے رب کے سامنے۔ جو مال آج اللہ رب العزت کو دے رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پا لے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے کیا چاہیے؟ ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ کیا صرف زکوٰۃ؟ میں کہتا ہوں سب سے اہم بات یہ، زکوٰۃ تو کم از کم ہر بندے کو دینی چاہیے۔ اور عجیب و غریب فلسفے
اتنے برے برے فلسفے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سے دوست جو پراپرٹی کا خاص طور پہ کام کرتے ہیں, پراپرٹی مال تجارت ہے, جس پلاٹ کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ دیتے ہی نہیں, ایک ہی دفعہ دیں گے 5 سال بعد ایک دفعہ جب چیز بکی. یہ پاکستان کے اندر اچھے پڑھے لکھے دینی گرانوں کا حال ہے کہ 5 سال میں جب بکا ہے نا ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے, حالانکہ مال تجارت ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو مال بیچنے کے لیے اور نیتیں بدل دیتے, اللہ کو پتہ نیتیں کیا ہیں. یہ جی میں نے پلاٹ گھر بنانے کے لیے, یہ پلاٹ بھی جی میں نے گھر بنانے کے لیے لیا, یہ پلاٹ بھی جی میں نے گھر بنانے کے لیے لیا. پتہ ہے نا گھر بنانے والے پلاٹ کو مال تجارت نہیں کہہ سکتا بندہ, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اتنے گھر بنانے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو انما الاعمال بالنیات, ہو سکتا ہے بندے کی ضروریات میں 1 2 3 گھر ہوں, لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلے بنائے جاتے ہیں. یہ تو 2.5% لوگ ادا نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت کی ساری یہ جو گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نبی کریم کے فرامین کا, کہ نوافل کے اندر بھی نفلی عبادات میں سے انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوتاہی کی جائے تو گرفت آ سکتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.